बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर वो हमारे सामने है। एक जंग का सा समा है जो कि सब विटनेस कर रहे हैं। खलीजी ममालिक इससे अफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के दीनीना ताल्लुकात ना सिर्फ ईरान के साथ हैं बल्कि इन खलीजी ममालिक के साथ भी हैं। पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? जो ऑपरेशन पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गान तालिबान और TTP के ख़िलाफ़, वो कहाँ तक कामयाबी के करीब पहुँच चुका है? हमारी वहाँ पर जो एंड गेम है वो क्या है और किस जगह जाकर ये सारी सिचुएशन कल्मिनेट होगी? जो तनाज़ा, जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त मशरिक़ वस्ता में हो चुका है इजराइल और ईरान की जंग की सूरत में, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती हैं, ज़ाहिर बात इंपोर्ट होती हैं, उन पर भी पड़ेगा। हुकूमत किस हद तक तैयार है? हालात किस तरफ जा रहे हैं? और पाकिस्तान क्या कोई मज़ीद किरदार अदा कर सकता है इस एस्केलेशन को कम करने के लिए जो कि हर रोज़ बढ़ती जा रही है? आज जॉइंट सेशन भी हुआ। अपोजिशन ने कहा APC बुलाएं। क्या हुकूमत APC बुलाएगी या नहीं बुलाएगी? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत ही दे सकती है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारिर साहब। तारिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो तारिर साहब, एक डिस्टर्बिंग सी खबर थी कल। हम देखा कुछ लीडिंग चैनल्स को उनकी सैटेलाइट को हैक किया गया, ऑब्वियसली रिस्टोर हो गया। आपके पास अब आज की क्या इन्फॉर्मेशन है? ये एक हॉस्टाइल एक्टिविटी थी, ये कहाँ से की गई और कुछ ट्रैक कर पाए हम? मुल्क से बाहर हॉस्टाइल एलिमेंट्स ने की, ये तो एक गैर हतमी तौर पे फ़िलहाल कहा जा सकता है। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। कल भी इस पे बड़ा टाइम सर्फ हुआ, आज भी हमने इस पे खासी जो है वो एफर्ट की, तमाम जो कंसर्न इदारे हैं उनके साथ मिल के। तो पहली बात तो ये कि इस हमले को पसपा किया गया। बहुत बड़ा नुकसान वो करना चाहते थे साइबर डोमेन के अंदर, वो नाकाम रहे और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनके हमले को पसपा भी किया गया और नशरियात बहाल भी हो गई और जो हार्मफुल स्लाइड थी वो रिमूव भी हो गई। और अब मज़ीद मैकेनिज़म्स इन प्लेस कर दिए गए हैं कि इंशाल्लाह अब ये कोशिश भी करें तो ये नहीं कर सकेंगे। और पहले ही हमारा बड़ा मरबूत निज़ाम है और आपको पता होगा कि मार्का हक में भी साइबर डोमेन में हमने बड़ी डोमिनेंस रखी। बिल्कुल। तो जो लूप होल से सारे प्लग हो चुके हैं और हमारे जो साइबर एसेट्स हैं, हमारी जो साइबर डोमेन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है। ठीक। तारिर साहब, ये ऑपरेशन ग़ज़बुल हक, ये अब ज़ाहिर बात है ये चल रहा है और एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, बट पाकिस्तान की आवाम जानना चाहते हैं बहसीयत रियासत, एंड ऑब्वियसली आप उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारी एंड गेम क्या है? ये सिलसिला चल रहा है एक, और आप रोज़ पाकिस्तान के अवाम को भी एजुकेट कर रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी कामयाबी पाकिस्तान को उसमें नसीब हो रही है। हमने ये कहाँ तक सिलसिला ये चलता रहेगा अफ़गानिस्तान के अंदर जो ऑफेंसिव है पाकिस्तान का? देखिए, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ हम ये बयान करना चाहते हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम के पास दो चॉइसेस हैं, या पाकिस्तान का साथ दें या दहशत गर्दों का दें। ये सिंपल चॉइस है और ये अमल से भी करके दिखाना होगा, ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं। तो जब तक वो चूज़ नहीं करते, ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, चल रहा है। बिल्कुल दहशत गर्दों और दहशत गर्दों के सहूलतकारों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसमें कोई सिविलियन एरियाज़ नहीं है। तो दहशत गर्द, उनके सहूलतकार और दहशत गर्दों की जो बैकिंग कर रही है अफ़गान तालिबान रजीम, वो हमारे टारगेट पे है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी कामयाबी के साथ ये सारी मुहिम जारी है। तो दे विल हैव टू मेक अ चॉइस, आइदर यूर विद पाकिस्तान और यूर विद द टेररिस्ट, सिंपल एज दैट। इससे आगे और कोई बात नहीं। अच्छा, ये तारिर साहब ये बताइएगा कि ये ऑब्वियसली जब से ये ऑफेंसिव जारी है, कहाँ कहाँ अप्रोच किया गया है अफ़गान गवर्नमेंट की जानिब से, अफ़गान तालिबान की जानिब से, टू गेट बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल, या बात करने के लिए या रुकवाने के लिए अटैक्स को? देखिए, उन्होंने शुरू में तो अल्लाह माफ़ करे बहुत बुलंदबाग दावे किए, बहुत टॉल क्लेम्स किए, बड़ी बड़ी बातें की, और उसके चंद ही घंटों बाद जब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक बिफिटिंग और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही जो है वो उनकी टोन ही चेंज हो गई। तो ऑब्वियसली वो इसमें एफर्ट तो कर रहे हैं कि मामला ख़त्म हो और वो अंडर प्रेशर भी हैं, मगर दहशत गर्दी को रोकने के लिए दे विल हैव टू बी वेरी कैटेगोरिक और अपने एक्शन से वो साबित करेंगे। और कुछ दोस्त ममालिक ने भी आपने देखा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करके इस पे उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, उन्होंने तशवीश का इजहार ज़रूर किया
مگر فی الحال یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. اس پہ بھی روکنے کے لیے تو کسی طرف سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا, بٹ کنسرن کچھ ملکوں نے ضرور شو کیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, obviously as we all know ایک کل ہائی لیول سیکورٹی میٹنگ بھی ہوئی. obviously you being the information minister you were also I believe part of it. ہمارے کنسرنس کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اسرائیل امریکہ نے حملہ کیا اور 8 مہینے کے ٹائم کے اندر یہ دوسری دفعہ ہے ایران کے اوپر حملہ, اور اس دفعہ تو جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ obviously انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف ہے اور لیڈرشپ کو ٹیک آؤٹ کرنا, جس طرح انہوں نے خامنہئی صاحب کی شہادت بھی ہوئی. اب پاکستان کی پوزیشن اس میں کیا ہے؟ وی ہیو کنڈیمڈ اسرائیل, سارٹ آف وی ہیو کنڈیمڈ دی امریکن اٹیک آلسو, بٹ واٹ از آور پوزیشن ناؤ؟ ہم کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے بھرپور سفارتی کوششیں کی کہ یہ معاملہ حل ہو, اور ایران نے اس کو اکنالج بھی کیا کہ پاکستان نے بڑے بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, اور سفارتی سطح پہ ایران کی بھرپور حمایت بھی کی ہے, اور پاکستان کا بڑا کلیدی کردار رہا کہ معاملہ حل ہو جائے. انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. تو ابھی ایک تو جو اسرائیل کا حملہ ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ دفتر خارجہ نے مذمت کی, پاکستان کی طرف سے اس کی مذمت آئی کہ اسرائیل کا حملے کو ہم مذمت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایران نے حملہ کیا خلیجی ممالک پہ, وہ بھی دوست ممالک ہیں ہمارے, لاکھوں پاکستانی ان ملکوں میں بستے ہیں. منیف صاحب, یو اے ای کے اندر ایک پاکستانی شہید ہوا ان حملوں کے نتیجے میں, وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. تو ایک ولیٹائل سی سچویشن ہے, اور یہ حل ہونی چاہیے, ڈی ایسکیلیٹ ہونی چاہیے, امن واپس لوٹنا چاہیے. پرائم منسٹر نے قطر کے امیر سے, یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے, سعودی کراؤن پرنس سے, ہر کسی سے بات کی. انہوں نے کویت, بحرین, جارڈن, عمان, تمام جو ہیڈز آف گورنمنٹ, ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں, ان سے بات کی ہے, اور پاکستان کا کنسرن بھی شو کیا ہے, سولیڈیرٹی کا بھی ایکسپریشن جو ہے وہ دکھایا ہے. تو دیکھیے, پاکستان ایکسٹریملی ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر سفارتکاری میں اور معاملات کو حل کرنے میں. انفارچونیٹلی یہ سچویشن تھوڑی والیٹائل ہو گئی, بٹ ہماری دعا ہے کہ یہ جلد نارملسی پہ چیزیں لوٹیں اور یہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف پورا خطہ جائے تاکہ لوگ امن سے رہ سکیں. جوائنٹ ہاؤس تھا آج طارق صاحب, اپوزیشن تو آج بھی احتجاج کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ خان صاحب کو باہر لائیں, بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹس, پر بعد میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے. لیکن اے پی سی کی شاید بات کی جا رہی ہے, اور کچھ دن پہلے جو سینٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جناب علامہ راجہ ناصر باز صاحب کہا, انہوں نے کہا جی کہ سینٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اے پی سی بلائیں اور ایک مشاورتی عمل ہو, اس میں عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا جائے. تو کیا گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ کوئی اے پی سی اس سارے پریویلنگ سچویشن کے اوپر بلائی جائے؟ دیکھیے, گورنمنٹ ہاؤس کے اندر جو ایک ماحول ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اگر اے پی سی نہیں تو کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز یا پولیٹیکل پارٹیز کے ریپس کے لیول پہ اس پہ بات چیت ضرور ہونی چاہیے. ایک اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آگاہ بھی ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک ضرور کوشش ہو سکتا ہے کی جائے, اور اسپیکر صاحب ویسے ہی رابطے میں رہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی, تو پولیٹیکل پارٹیز یا ان کے پارلیمانی لیڈران یا پارٹیز کے نمائندگان اس حوالے سے ضرور جو ہے بات چیت اگر ہو تو یہ اچھی بات ہے, کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر. اب آپ ہی کے کولیگ پارلیمنٹ کے اندر اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ایک بڑی کرٹیسزم ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ اگر خان ہوتا, یعنی کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو اسرائیل کی جرت نہ ہوتی, ایران پر حملہ ہوتا. اگر عمران خان صاحب ہوتے تو دیکھیے وہ جنید اکبر صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب ایک واحد لیڈر ہیں, ایک وہ جو شہید ہو گئے, ایک وہ جو قید میں ہیں جو آواز اٹھا سکتے تھے, باقی تو سارے شہباز شریف ہے. یہ انہوں نے اپنی تنقیدی ٹویٹ میں کہا. فرق پڑتا خان صاحب ہوتے یا ہمارا رسپانس کیا لوک وارم ہے؟ کیا کرٹیسزم آپ کو سمجھ آتا ہے؟ خان صاحب ہوتے تو شاید بہت سارے کمپرومائز نیشنل سیکورٹی پہ وہ کر چکے ہوتے, کیونکہ وہ اسی طرف جا رہے تھے نا. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کو تو فورن پالیسی کا پتہ ہی نہیں تھا. چین بھی ناراض تھا, امریکہ بھی ناراض تھا ان سے, سعودیہ بھی ناراض تھا, ایران بھی ناراض تھا. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بڑے بڑے باتیں کرنا لوگوں کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ, ڈپلومیٹک نارمز کا ان کو نہیں پتا تھا. دیکھیے, کرکٹ اپنی جگہ پہ باہر کے دورے کرنا بطور کرکٹر, کرکٹ کھیلنا بڑی اچھی بات ہے. کرکٹ پہ ان کو بالکل بڑا عبور تھا, فورن پالیسی میں وہ نیل تھے. اور ابھی بھی منیب صاحب زیک گولڈ سمتھ ان کی کیمپین کر رہا ہے. اسرائیل کا سب سے بڑا ایک وہ سپورٹر ہے, حامی ہے, فنڈنگ کرتا ہے.
تو یہ تانے بانے ملائیں کہ زیک گولڈ سمتھ ان کی کیمپین کیوں کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہی دنوں، آج سے کوئی 1-2 روز پہلے، زیک گولڈ سمتھ نے پوری ان کے حق میں تقریر کی ہے. تو یہ خان صاحب کے زمانے میں جو کشمیر والا معاملہ ہوا اور اس کے بعد کشمیر پہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بلائی، خود آئے نہیں اس کے اندر، فارن پالیسی تباہ کر کے رکھ دی ملک کو آئسولیشن کا شکار کر دیا اپنی چھوٹی چھوٹی سپرسٹیشنز کے پیچھے، اور اپنی ایک وہ تکبر کہ جی میں ان کی ثقافت کو، ان کی تاریخ کو ان سے بہتر جانتا ہوں. دنیا نے جو اس کا رسپانس دیا اس سے پاکستان کو نقصان ہوا. اور اب تو زمین آسمان کا فرق ہے. جو میرے صحافی دوست گلا کرتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں بہت دورے کرتے ہیں، تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کوئی بلاتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ کئی مہینوں کی محنت ہوتی ہے. کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے فلسطین کے کاز پہ، غزہ پہ بات ہوتی ہے، کشمیر پہ بات ہوتی ہے. پرائم منسٹر ملٹی لیٹرل فورمز پہ بڑی اسٹرانگلی اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، ابھی پرسوں UN سیکیورٹی کاؤنسل ہائیسٹ فورم ہے، ایران نے پاکستان کا شکریہ کیا کہ جی آپ نے بڑا اچھا سٹانس لیا. پاکستان کی تقریر سنے UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ابھی پرسوں کی. تو خان صاحب کے زمانے میں تو UN سیکیورٹی کاؤنسل تو رسائی نہیں حاصل تھی پاکستان کو، اور اس زمانے میں جو یہ کر رہے تھے اور جس طریقے سے یہ فارن پالیسی کو لے کے چل رہے تھے، انہوں نے صرف تباہی اور بربادی کی. اور اب پاکستان کے تعلقات ہر سطح پہ بحال ہوئے ہیں. دنیا کے ممالک پاکستان کو ایک اہم ریجنل پلیئر سمجھتے ہیں، گلوبل پلیئر سمجھتے ہیں. مارکہ حق کے بعد سب پاسپورٹ کی عزت بحال ہوئی ہے، پاکستان کے جھنڈے لگے ہیں، ریڈ کارپیٹ رول آؤٹ کیا جاتا ہے، گارڈ آف آنر ہوتی ہے. یہ جاتے تھے تو کئی دفعہ رومر ہے کہ جہاز سے بھی اتروا لیے جاتے تھے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب ایک کرٹیسزم اور ہے کہ ہم نے بہت کوزی اپ کیا ہے ٹو دی امریکنز، پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور ہم شاید اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی بھی obviously ایز اے فرینڈلی کنٹری بھی کو پوچھ سکے کہ بھئی ود ان 8 months ٹائم آپ نے دوبارہ، جب آپ نے کہا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے ان کا سارا نیوکلیئر پروگرام، تو وائی دس اٹیک یٹ اگین. تو اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں. بٹ ڈو یو تھنک یہ فیئر سوال بنتا ہے، کیونکہ پوچھا تو جانا چاہیے کسی بھی ملک سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ دیکھیے پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی سطح پہ، جیسے میں نے کہا تمام ممالک کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں. اس سچویشن میں بھی اگر ایران UN سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا سٹانس لیا اور پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ پاکستان کی ثالثی کی جو کوششیں ماضی میں ہوئیں ان سے بھی راضی ہے، اور پاکستان نے جو آواز اٹھائی اس پر بھی مطمئن ہے. ورنہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ نے دیکھا تلخ جملوں کا بھی تبادلہ کچھ ممالک کے ساتھ ہوا ایران کے ریپ کا، اور وہ پاکستان کا جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے، پاکستان کی حمایت پر وہ مطمئن ہیں. اور پاکستان، دیکھیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے امن کی کوششوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کے ہے، اور پاکستان کو بڑا اب ایک سگنیفیکنس حاصل ہے اپنے فارن پالیسی تعلقات کے اندر، اور لیٹس ہوپ کہ اب پیس واپس آئے. اچھا طارق صاحب، ٹورڈز دی اینڈ 2 چیزیں میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ کلیمپ ہوا ہے، نیچرلی آئل کی سپلائی افیکٹ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر. گورنمنٹ بریس کر رہی ہے فار گریٹر پرائس ہائک ان پیٹرولیم پروڈکٹس. یہ اس پہ منسٹر پیٹرولیم کو باقاعدہ طور پہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ سٹاکس کے حوالے سے اور آگے اگر کوئی مشکلات آتی ہیں اس حوالے سے اپنی تیاری پوری رکھیں. ہماری کوشش ہوگی کہ عوام کو جو ہے مشکلات کم سے کم کا سامنا کرنا پڑے. ٹائم سے پہلے ہی اس پہ کافی جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے. لیٹس ہوپ کہ کوئی بہت بڑی مشکل نہ آئے، بٹ ریسٹ ایشورڈ جو ہو سکتا ہے وہ وزارت پیٹرولیم کر رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی مشکلات کا ہمیں شکار نہیں ہونا پڑے. ٹورڈز دی اینڈ طارق صاحب، ویسے تو یہ ٹاپک پچھلے کافی 2-3 ہفتے سے ڈسکس بھی ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت کا معاملہ ہے، اور آج بھی ان کی فیملی کا کنسرن وہی ہے کہ جی ان کا علاج ان کے ذاتی معالج کی موجودگی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں. اینی چینج آف ہارٹ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدالت بس کرے گی فیصلہ دیکھا جائے گا، دیر از نتھنگ دیٹ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو عدالت جو کرے گی سو کرے گی، مگر اب ان کو بھی چاہیے. ہم تو جب ہم بھی قید میں تھے تو تب بھی کہتے تھے کہ صحت اور سیاست کو مکس نہ کریں. ہم اب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کو ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف باہر آ کے بیانیے بنانا، آپ جیل کی ملاقات کریں، ویل بینگ دیکھیں قیدی کی، لیگل معاملات دیکھیں، بٹ اس کو سیاست کا گڑھ نہ بنائیں. یہ نہ آپ کے لیے بہتر ہے نہ ملک کے لیے بہتر ہے.
تو بہتر ہو کہ اگر وہ اس بات کو جلدی سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگا. لاسٹ سوال سر, ٹیکنگ لبرٹی آف یور پریزنس ہیئر, آپ دورے پر تھے, ملک سے باہر تھے, آپ کو ٹویٹ کرنا پڑا, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا, اس کے بعد پھر رانا صاحب نے بھی اس کی وضاحتیں دیں. Is there or was there any moment in the history in the past couple of years کہ جہاں گورنمنٹ نے سوچا یا کسی نے بھی سوچا کہ خان صاحب کو کوئی آفر دی جائے ٹو کم آؤٹ یا بات کریں یا جیل سے باہر کہیں بنی گالا شفٹ کرنا, سو آن؟ نہیں, دیکھیے یہ رومر مانگنگ چلتی رہتی ہے, حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وشفل تھنکنگ ہوتی ہے آن دی پارٹ آف پی ٹی آئی. وہ کچھ کوارٹرز ان کے اپنی ہی ایک مفاد کے اندر یہ بات پھیلاتے ہیں, پھر ان کے ٹرولز ان کو گالیاں دیتے ہیں, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وشفل تھنکنگ آن پارٹ آف پی ٹی آئی. ٹھیک, بہت شکریہ جناب عطاء اللہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر اطلاعات. پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں, بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں جو پاکستان کہ ہم ایک آبویسلی وی آر ایٹ, اگر یہ کہا جائے وی آر ایٹ وار ود افغانستان یا افغان طالبان, تو وہ غلط نہیں ہوگا, اور جو ہمارا آپریشن ہے, آپریشن غضب للحق, وہ بڑا کامیابی اس میں ملی ہے پاکستان کو. بٹ اس کے اہداف سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں چاہوں گا, بہت سے لوگ پاکستان میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری اینڈ گیم یہاں پر کیا ہے, ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ویئر آر وی گوئنگ ٹو اسٹاپ, اور ہمارا ہدف لائکلی کیا ہے اس وقت افغانستان کے اندر. جی بہت شکریہ منیب صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, جنگ جب بھی کوئی شروع کی جاتی ہے اس کے ملٹری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی, اور جو آپ نے آبجیکٹیو پوچھے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دو چیزوں پر. سیکوینشل ہوتا ہے, یعنی جو آپ جس طریقے سے ایک دشمن پر پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرتے ہیں وہی آپ کو آؤٹ کم دیتی ہے, یعنی آبجیکٹیوز آپ اچیو کرنے میں مدد کرتی ہے. اور سمپل ٹرم میں ایک اور بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کی جو پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے یا پاور ٹو انفلکٹ ڈیمیج ہوتی ہے وہی آپ کی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کیپیسٹی ہے بہت زیادہ کسی دشمن کو ہٹ کرنے کی, اور وہ اگر آپ کر سکیں تو وہ آپ کو بارگیننگ پاور ملتی ہے بعد میں نیگوسیشن کے ٹائم پہ. کوئکلی میں صرف امریکہ اور ایران کا کہوں گا. امریکی صدر پچھلے 2 مہینے سے ایران کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو میں اتنا ماروں گا, اتنا ڈیمیج کروں گا, یہ نہیں چھوڑوں گا. وہ بنیادی طور پر اپنی پاور ٹو ہرٹ کنوے کر رہے تھے تاکہ ان کو اٹیک کرنے سے پہلے ہی یا پاور ٹو بارگین مل جائے, یا اگر حملہ کیا اور اگر وہ کر پائے مینیفیسٹیشن جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر بعد میں ان کو پاور ٹو بارگین ملے. کمنگ بیک مور اسپیسیفکلی ٹو پاکستان, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, دیکھیے ہم نے آبجیکٹیو اس طرح سیٹ نہیں کرنے کہ ہم نے اتنی چوکیوں کو تباہ کرنا ہے, اتنے ہائیڈ آؤٹس کو مارنا ہے, اتنے ٹریننگ کیمپس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. نہیں, یہ بنیادی طور پر ہمارا پرپز ہے ٹو ہٹ دیم اینڈ امپوز اے پروہیبٹیو کاسٹ, ایسی کاسٹ جو ان کے لیے برداشت کے قابل نہ ہو, جو ان کی سروائیویبلٹی کو چیلنج کر دے, اور وہ ظاہر ہے ایک سسٹین نہ کر پائیں, چاہے ملیٹریلی چاہے اپنے ڈومیسٹک پریشر کی وجہ سے وہ آپریشن ہمارے خلاف یا جو حرکتیں کر رہے تھے وہ سسٹین نہ کر پائے. اور ڈی جی ایس پی آر نے جب 3 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے یہی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس طرف ہیں. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آبجیکٹیو آپ ڈیسائیڈ کریں گے, آپ نے یہی ہٹنگ یا اسٹرائکس یا کا سامنا کرتے رہنا ہے اور ایلیمینیٹ ہونا ہے آپ کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, جو آپ کے انفراسٹرکچر ہیں, یا آپ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, اور ظاہر ہے وہی ہمیں پاور ٹو بارگین ملے گی پھر جب ہم کلوز کریں گے سیز فائر. اچھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اٹ ڈیپینڈس کہ ہاؤ دے بیہیو آبویسلی, اور جو کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آبویسلی انہوں نے بہت سے دوست ممالک کو بھی ریچ آؤٹ کیا ہے, بٹ وی آر ناٹ ایگرینگ ٹو اٹ. انفیکٹ ہمارا جو آفینسو ہے وہ ابھی بھی, میں کچھ دیر پہلے انفارمیشن منسٹر کی جو بریف آتی ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کو تو ہر دن رادر ود ایوری آر نئی کامیابیاں اس میں مل رہی ہیں, بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ سیکوینشل ہوتا ہے, ڈیپینڈس کہ وہاں سے کیا رسپانس آتا ہے. بٹ اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اس وقت ایران اسرائیل امریکہ آبویسلی کانفلکٹ ہے, بٹ وہ پھیل گیا ہے سر, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اب پورے مشرق وسطیٰ کے اندر ان خلیجی ممالک میں چلا گیا ہے. آپ نے دیکھا آج بڑی میسو ہٹنگ ہوئی ہے ارامکو کے اوپر سعودی عربیہ کے اندر. اوور آل اس سے بہت ساری چیزیں امپیکٹ ہو رہی ہیں. سو آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں, لائکلی ہوڈ کیا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی ود فیو ڈیز, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک لمبا چلنے والا کانفلکٹ ہے جو چل رہا ہے؟ پہلے میں 3 ایلیمنٹس کو کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ 24-25 تاریخ کو انڈین پرائم منسٹر مودی جاتے ہیں اسرائیل جی, اور وہاں جا کر وہ جتنی کولیبریشن دکھاتے ہیں وہ ریسٹ پارٹ آف دا ہسٹری ہے کہ کہاں کتنی محبت ان کو دکھائی گئی, انہوں نے کتنی دکھائی.
اگلے دن دا ویری نیکسٹ ڈے جو افغانستان کے مجاہدین طالبان جو ہیں ٹی ٹی پی جو ہے اور ٹی ٹی اے مل کر 52 چوکیوں پر حملہ کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کوئی میتھڈ ان دا میڈنس مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ ملک جس کے پاس نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ میزائل ٹیکنالوجی، نہ ریڈارز ہیں، وہ 52 جگہوں پر پاکستان کے اندر حملہ آور ہو جائے. مقصد کیا تھا کہ پاکستان ایز این obligatory obviously a must kind of respond دے گا اور افیکٹو دے گا، اور وہی ہوا. جب پاکستان دیا تو ایک دن چھوڑ کے اگلے دن آپ نے دیکھا کہ ایران پر حملہ کر دیا گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل، انڈیا اور افغانستان اور obviously backed by US سے یہ کنیکٹ ہوئے ہیں سارے ڈاٹس. پاکستان کی مسلح افواج کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ویسٹ ورڈ انگیج کیا گیا ٹورڈز افغانستان، اور یہ کیا گیا تاکہ جو ہم پچھلی دفعہ چاہے ہم نے مورلی دی تھی سپورٹ، چاہے ڈپلومیٹک کی سپورٹ دی تھی ایران کو، تشکر پاکستان کے جو نعرے لگے تھے ادھر سے ڈائلیوٹ کیا جا سکے. نمبر 1. اب جب دوسرا اب جب پورشن ہے کہ ان کا کیا چلے گا یا کب تک چلے گا، دیکھیے بنیادی طور پر اب ایران کی پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ انہوں نے کیپیسٹی کتنی بلڈ کی ہے، خاص طور پر پچھلے 7 مہینوں میں سرپرائز کریٹ کرنے کے لیے. اور وہ جو میں نے پہلے سوال کے شروع میں کہا کہ پروہیبٹیو کاسٹ یہ کتنی کاؤنٹر امپوز کر سکتے ہیں. پروہیبٹیو کاسٹ تو امریکہ اس وقت امپوز کر رہا ہے. امریکہ تو کہہ یہی رہا ہے کہ ہم نے آپ کے بنکرز ناک آؤٹ کر دیا، آپ کی لیڈرشپ 37 مار دی پہلے دن، 40 مار دی، پچھلی دفعہ بھی 37 پہلے دن مارے تھے جون کے مہینے میں. تو وہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ امریکہ امپوز کر رہا ہے. ایران کی ریزیلینس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا ہٹ لے سکتے ہیں، جو کہ میرا ماننا ہے کافی لے سکتے ہیں. نمبر 2، جو انہوں نے ویپنز اکٹھے کیے ہیں 7 مہینوں میں، اکنامک بہت کرنچ ان کے ایک وجہ جو مظاہرے ہوئے تھے دسمبر میں، وہ یہ بھی وجہ تھی کہ اکنامک کمپرومائز ہوا اور ملٹری سپینڈنگ بہت بڑی 7 مہینوں میں. انہوں نے بہت زیادہ ویپنز خریدے. آج بھی آپ ایک F-15 آپ جو دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ ابھی پرچیز کیا ہو گیا، سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے ان کا. اور میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے ایک ڈاکومنٹری اپنے چینل پر بھی بنائی، اور اس میں نے یہی اس کا ٹائٹل یہ تھا، وائی ایران US وار از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ اینڈ ڈینجرس. اور مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے ویپنز لیے ہوئے ہیں جو آج مینیفیسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لیا ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا 2 چیزوں کا، ایک انہوں نے اسٹرینتھ کتنی ڈیولپ کیا 7 مہینوں میں ان کی پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے کے لیے، اور دوسرا موسٹ امپورٹنٹ ایران کے کیس میں یہ ہے جب ایک سپر پاور کے خلاف آپ لڑ رہے ہو، بیک بائی اسرائیل ہو، اور اتنا چھوٹا ملک جو انڈیپینڈنٹلی ظاہر ہے اس کے پاس بہت زیادہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایران کا ایک کیپیبلٹی اور دوسرا سروائیویبلٹی آف دوز ویپنز، کیونکہ انہوں نے سروائیو بھی کرانے ہیں، انہوں نے ان کو مینٹین کرنا ہے تاکہ ہٹ بیک کر سکیں. اینڈ آئی ایم شیور، مجھے لگتا ہے افسوسناک بات میں لنک کرنے لگا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی کی سروائیویبلٹی تو انشور نہیں کر سکے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے وہ تو بہت حد تک کمپرومائز تھی ان کی لیڈرشپ، سراؤنڈنگ میں جو لوگ تھے کوئی نہ کوئی ضرور ہائی لیول پہ، میرا خیال یہ. لیکن سروائیویبلٹی آف دا ویپنز ان کے لیے مسٹ ہے، اونلی تب یہ فائر کریں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کوئی 128 کے قریب راکٹ لانچرز کو تباہ کیا تھا. لیکن میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اب اور زیادہ ڈیپ پینیٹریشن کیا ہے، پوری ریمپ بنائی ہوئی ہے، یعنی میزائل لانچر باہر آئے گا، فائر کرے گا اور ری لوکیٹ کر کے ڈاؤن ورڈ چلا جائے گا اندر، تاکہ وہ ان کی لوکیشن بھی آئیڈینٹیفائی نہ ہو بھی جائے تو ان کی ڈیپتھ اتنی زیادہ. تو جتنا زیادہ یہ ہٹ کریں گے اور پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کریں گے اسرائیل پر، ظاہر ہے اسرائیلی اس وقت ان پاس رہ گیا، یا مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں، ایتھکس مورالٹی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ایتھکس مورالٹی ہوتی تو پھر امریکہ اور اسرائیل اٹیک نہ کرتے. تو پھر ان کی ایتھکس مورالٹی کی باتیں ہم صرف سٹینڈ الون نہیں کر سکتے. مڈل ایسٹ پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو سمجھتا ہے ایران کے یہیں سے اسٹرائکس آ رہی ہیں، انہی ایئر بیسز سے فائٹر جیٹس ایئر بورن ہو کر حملہ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ سچویشن کلیئر ہوگی کہ ایران کا، جیسے میں نے کہا، کہ ایک ان کی کیپیبلٹی اور دوسرا ان کی سروائیویبلٹی ان ویپنز. اچھا، ایک چیز میں ٹورڈز دی اینڈ ضرور آپ سے سمجھنا چاہوں گا ہمارے ویورز کے لیے بھی، کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے، جو آبویسلی جو سعودی عربیہ میں ہوا، دیگر جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان میں ہوا ہے، did they ever anticipate کہ یہ ایگزیکٹلی ہوگا جب اس طرح کا کوئی کانفلکٹ ہوگا when America will take out key Iranian targets، یا they are also left with a bit of a surprise, rather more of a surprise کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میرے جیسا اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یا اسٹریٹجی بھی بتا سکتا ہے کہ کوئی سرپرائز نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس کون سے ویپنز ہیں جدھر وہ امریکہ کو ڈائریکٹ کو پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کر سکتا ہے ان کی سوائل پہ جا کے، وہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا. بالکل. تو پوٹینشیل ٹارگٹس کیا تھے اس کے پاس؟ ایک اسرائیل کی سرزمین اور ایک یہ ایئر بیسز جو نیئر بائی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کئی دن پہلے سے انہی عرب ملکوں میں جہاں جہاں ایئر بیسز تھے انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم اپنی ایئر سپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے. وہ مقصد میسیجنگ تھا کہ جناب ہمیں نہ آپ کچھ کہیے گا، ہماری طرف نہ ٹارگٹ کیجیے گا، کیونکہ ہم شامل نہیں ہوں گے اس میں. لیکن ایران کے پاس چوائسز نہیں ہے. میں ایتھکس مورالٹی کو ہٹا کے صرف ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ایران کے پاس سمجھنے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہٹ کرے. وہ سمجھتا ہے کہ جہاں بیسس پہ، اب
تقریباً 6 دن پہلے آج سے موافاق جارڈن کا ایئر بیس ہے. چائنا نے سیٹلائٹ کی لیٹسٹ پکچرز تقریباً ان سارے بیسز کے ریلیز کی تھی, جس کو میرا خیال ایران کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا. اس نے ریلیز کر کے ساری آلموسٹ لوکیشن بتائی تھی, اور میں کلوزلی دیکھ رہا تھا اس جہاز کو, زوم ان کر کے اس سیٹلائٹ کی پکچر کو. 52 جہاز کھڑے تھے ایئر بیس کے اوپر, ایک جس میں C-17 جیسے ٹرانسپورٹ ہیوج سب سے بڑا دنیا کا ٹرانسپورٹ ایک جہاز کھڑے تھے, جس کے اندر C-130s کھڑے تھے. 150 کے قریب انہی دنوں میں سوٹیز لائی گئی یورپ سے اور امریکہ سے, جن کو ریفربش کیا گیا, ریپلینش کیا گیا. وہاں پہ 52 فائٹر جہاز تو جارڈن میں کھڑے ہیں. اور اگر جارڈن سے اب حملہ آور ہوتا ہے ایک جہاز آ کر یہاں پہ, تو ایران کیا کرے؟ ایران کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ بھیجے گا, تو وہ تو ہٹ آؤٹ کرے گا جو اس کے بس میں ہوگا, اور وہ ایک کاسٹ پروہیبٹیو پہ ان پر بھی کرے گا, امریکہ پر بھی, اور کسی بھی عرب ملکوں کو بھی میسج دے گا کہ آپ اس طرح کا فیوچر میں کولیبریشن کرنے سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ بھی پوٹینشیل ٹارگٹ ہو سکتے. سو ویری لاسٹ کویسچن سر, یہ آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی پریڈکٹ دس, اور میں شاید پہلے بھی آپ سے پوچھا, لیکن ایک عام جو obviously سٹیزن آف دا ورلڈ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو یہ انڈیور کرنا پڑے گا یہ کرائسس, یہ جنگ کی صورتحال؟ obviously it all depends, جیسے آپ نے کہا کہ ایران کتنا بیئر کر سکتا ہے, بٹ if obviously جس طرح آپ نے کہا ان کی کیپیبلٹی, انہوں نے بہت they were at a shopping spree اور انہوں نے بہت ملٹری اسپینڈنگ کی ہے, how long is this going to last? I mean ایک ٹینٹیٹیو آئیڈیا آپ کو لگتا ہے کیا؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر ظاہر ہے ایران تو چاہے گا کہ جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی جو ڈسٹرکشن کی جو کیپیبلٹی ہے, فائٹر جہازوں کی ہے, میزائلز کی ہے, وہ بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر اگر یہ جنگ میڈیم ٹو لانگ چلتی ہے, تو پھر ایران اگر پہلا راؤنڈ لے لیتا ہے ہٹنگ کا, تو پھر ان کے لیے ڈیفینسو پوزیشن ہو جائے گی, اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو میزائلز اس نے فائر کرنے ہیں پاسبلی, اور ان کے پاس ہائپرسونک اور کروز میزائل جو انہوں نے لیے ہیں, وہ آرسنل جب انلیش ہوگا اور ایران کو جتنے پرسنٹ بھی پینیٹریٹ کرے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ہم نے دیکھا کہ تھرڈ میزائل انہوں نے لگایا, وہ 3000 کلومیٹر پر انٹرسپٹ کر لیتا ہے. پھر ان کے پاس ایرو 3 ہے, تقریباً 2300 کلومیٹر دور سے انٹرسپٹ کر لیتا ہے. پھر ڈیوڈ سلنگ ہے, تقریباً 300 کلومیٹر سے کر لیتا ہے. پھر آئرن ڈروم ہے, تقریباً 70 کلومیٹر. تو یہ 4-5 لیئرز گزار کے ہی انہوں نے پچھلی دفعہ اٹیک پینیٹریٹ کر پائے تھے, تقریباً 15%. آئزر وائزمین کا انسٹیٹیوٹ تباہ ہوا تھا, موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا تھا, آرمی ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا تھا, پرائم منسٹر اسرائیل کے بنکر پہ سوتے رہے تھے, ڈپلومیٹس ہوتے رہے تھے, راشن سٹاک ہونا شروع ہو گیا تھا, میڈیسن شارٹ ہو گئی تھی. تو اسرائیل کے لوگوں کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ جب آپ ہٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو تو یہ نہیں پتا تھا ہٹنگ لینا کیسا ہوتا ہے. تو پریشر بلڈ ہو گیا تھا. اگر آپ ریکال کریں, آپ کا بڑا تجربہ ہے رپورٹنگ کا, تو آپ ریکال کریں تل ابیب میں کتنے مظاہرے شروع ہو گئے تھے جنگ کے خلاف. بالکل ایسے وہ اسی لیے شروع ہو گئے تھے کہ اوپینین چینج ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اگر یہ ایران پہلا ڈسٹرکشن کا جو راؤنڈ ہے یہ اگر برداشت یا سسٹین کر پاتا ہے اور اپنے ویپنز کو سروائیو کر پاتا ہے, تو اس کے بعد میرا ماننا یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشر شفٹ ہو جائے گا اسرائیل پر اور ڈپلومیسی پر, اور امریکہ کے اندر شفٹ ہو جائے گا, کیونکہ کانگریس سے تو پرمیشن نہیں لی انہوں نے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے آئے ہیں کہ جو کملا ہیرسن کو یہ کہتے تھے کہ یو سینڈ یور بوائز ٹو دی وار, آئی ول نیور, تو یہ تو کہہ کر آئے تھے کہ میں تو بچوں کو بھیجوں گا ہی نہیں جنگ کے اوپر, اور کیجولیٹیز آنا شروع ہو گئی ہیں. تو آئی تھنک ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ کتنا پرولونگ اسٹیمنا یہ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ سسٹین کر پائے تو آئی تھنک بہتر نیگوسیشن پوزیشن میں چلے جائیں گے. کیونکہ ایک لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر ہے, کیونکہ امریکہ اگر توقع کر رہا تھا کہ 3-4 دن کے اندر لوگ رجیم ٹیک اوور کوئی اور کر لے گی, لوگ پیلس میں اندر گھومنا شروع کر دیں گے اور گورنمنٹ ٹیک اوور, وہ تو ہوا نہیں ہے. برادر انہوں نے جو پہلے دن جو اسٹریٹجک غلطی کی ہے, وہ جو آیت اللہ خامنائی کو جو ایلیمنیٹ کیا, شہید کیا, وہ ایک آئی تھنک نان اسٹارٹر ہوا ہے ان کے اس پلان کے تحت. کیونکہ لوگ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں, لوگ جو فینس پر بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایلیمنٹ آف سمپتھی چلا جاتا ہے, ایک شہادت کا ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا. تو آئی تھنک یہ سارا کمپوزیشن دیکھ کے آنے والے وقت بتائیں گے کہ یہ جیسے میں نے 2 ایلیمنٹ کے ان پر ڈیپینڈنٹ ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب خالد ہمارے ساتھ موجود تھے. میرے خیال میں ملیٹریلی بھی انہوں نے اس کو اینالائز کیا ہے, اور کتنا فرق پڑ سکتا ہے, یہ جنگ کتنی لمبی چل سکتی ہے. میرے خیال میں ایک بہت ہی آرٹیکولیٹڈ طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر بتایا ہے. ہم سب کو ایجوکیٹ کیا اس حوالے سے. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا